नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 17वें रमज़ान की शब लग चुकी है और 17वां रमज़ान मुसलमानों के लिए एक अजीम, एक यादगार दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन हक़ व बातिल, मुसलमान और कुफ़ार में पहला मुअर्रका यानी कि ग़ज़वा बदर पेश आया और मुसलमानों ने अपनी कलील तादाद के होते हुए भी एक कसीर तादाद का जो सामने दुश्मन था उसको इबरतनाक शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त दी कि रहती दुनिया तक याद रहेगी। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने मेहमान गिरामी का तारुफ़ करवाता चलूँ। आज के हमारे पहले जो मेहमान हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ़ कारोबारी और समाजी शख्सियत अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अशरफ साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं आज के हमारे दूसरे मेहमान WCI कंपनी के रूह रवां जनाब वसी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसी भाई, आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर आप मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको मुलाहिज़ा करते हैं। बच्चे बच्चे की ज़बान पर आपकी नाते आम है। जनाब मोहम्मद बिलाल मुसानी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है सनागर भाई, आप ठीक हैं? सनागर माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे भी आकर और इनके साथ ही मौजूद हैं शहर कराची के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद गालिब कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिलाल भाई, आपकी जानिब आता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हम्दे बारी ताला से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। तमाम हम्द हैं उस खालिक जहाँ के लिए और नाद पाक है सरकार दो जहाँ के लिए। आइए हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत बज़म का आगाज करते हैं। चाहे तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला। इस दुनिया पे है तेरे करम का साया मौला, दामन कहाँ फैलाए तेरे दर के सिवा मौला। मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते तुझसे फरियाद करते मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा।
دیکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹنے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم، بھول بیٹھے تیرا کہاں مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر کو میرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بلال بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اشرف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، ماشاءاللہ سے کاروباری اور سماجی دنیا کا ایک بڑا نام ہے آپ، اور دسترخوان بھی آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، مختلف آپ کی جو سماجی ایکٹیویٹیز ہیں، تو میں چاہوں گا آپ ناظرین کو سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ راؤ صاحب، کام تو بیچارے ہمارے جیسے بہت سارے مہربان کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، تو صرف اتنا ہے کہ موٹیویشن کے لیے بات کی جا سکتی ہے کہ کراچی میں کتنا بھی کام کیا جائے کم ہے، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، بے شک، اور جس طرح کے حالات ہیں اور جو معاملات ہیں، اس میں مہنگائی نے بھی لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور اسپیشلی وہ سفید پوش حضرات ہیں جن کا بیچاروں کو گزارا بڑی مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ 20-25 ہزار روپے کی سیلری ہے، اس میں کرایہ دے، میڈیکل کرے، بچوں کی پڑھائی کرے، کہ گھر کا خرچہ کرے، پھر یہ میڈیکل کے بل اور دوسرے آپ کے الیکٹرک کے بل، اور یہ بیچاروں کو بہت مہنگائی نے مار دی ہے۔ تو ابھی تو ہم دیکھتے ایسا ہیں کہ چاہے وہ راشن کے حوالے سے ہو، دسترخوان کے حوالے سے ہو، تو بڑا نمایاں نظر آتے ہیں بیچارے سفید پوش حضرات۔ پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ بھئی یہ غریب کی بستی ہے، جا کے دے دیا، آپ نے بانٹ دیا، آ گئے، لیکن جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، دن بدن جو ہے بہت بے روزگاری ہو رہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو بس جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، اور میرے جیسے بہت سے حضرات ہیں جو یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کر رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی یہ پورا ہو نہیں پا رہا۔ جتنا بھی آپ کہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی دسترخوان لگا دیں، آپ راشن کا سلسلہ شروع کریں، تو آپ کے پاس جتنا بھی راشن وہ کم پڑ جاتا ہے، لوگ اسی طرح آپ کو نظر آتے ہیں بیچارے پریشان اور بے حال۔ تو بس دعا اللہ سے کہ اللہ اپنی برکتوں سے ان کے معاملات اچھے کرے، آمین۔ باقی رہی ہمارے تنظیم کے حوالے سے، تو میں پاک میمن کے نام سے بھی ہماری ایک تنظیم ہے، 20 سال ہو گئے تقریباً۔ پھر ہماری تنظیم ہے لائنز ایریا سول سوسائٹی، وہ اس ایریے کو ہی کافی بڑا ایریا ہے، اس کو لیا ہوا ہے، ویلفیئر کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، پھر یہ راشن کے حوالے سے، پھر یہ آپ کا کہنا چاہیے کہ اسٹال مختلف لگائے جاتے ہیں سبزیوں کے، اور تاکہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملے، فروٹ کے، اور یہ تو اب یہ کام جتنا بھی کیا جائے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، لیکن جو حالات ہیں تو دن بدن اتنے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو سکھی لوگ اتنے نہیں ہیں، پریشان حال ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
یہ صورت حال ہے ساری. اچھا, مستقبل قریب میں آپ کے کیا کیا پلان ہے ویلفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیں, کل میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں کسی دوست نے مجھے کہا کہ نوجوانوں کی بے روزگاری کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, تو اس کی طرف اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کام اب ضرورت زیادہ ہو گئی ہے, جن کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ کچھ روزگار کا سلسلہ ہو. راشن دینا تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے, فیملیوں کا روزگار کا سلسلہ ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی, جتنی بھی بن پڑتی ہے بات بن سکتی ہے. اچھا, پھر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں شاہ رخ, بڑا آپ کا کمپیری کا شاہ رخ صاحب کا, تو ان کے ساتھ مل کے نعت خوانی کے حوالے سے جو ایسے نعت خواں ہیں جو ابھی شروع کے اسٹارٹ میں ہیں, جو اسٹیبلش ہیں, وہ تو ماشاءاللہ اپنی روزی روٹی کا بھی سلسلہ ہے, اپنے کاروبار میں بھی اسٹیبلش ہیں, پھر ان کو ماشاءاللہ کام بھی مل جاتا ہے, لوگ بلا بھی لیتے ہیں, لیکن وہ بیچارے ابھی ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی, تو اس طرف ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ کرے گا انشاءاللہ, اس میں بھی ہماری کچھ نہ کچھ کاوشیں چل رہی ہیں, اللہ کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. وسیع خان صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے WCE کمپنی کے آپ آنر ہیں, روح رواں ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بنائے ہوئے جو ڈیزائن ہے, انٹیریئر جو ڈیزائن ہے, وہ اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. تو اتنے خوبصورت ڈیزائن آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے, اس کا کوئی ایک چارٹ ہوتا ہے, اس کے ایک بائلوز ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی کمپنی کا ایک جو مین پرنسپل یا بائلو جو رکھا ہے, وہ اس حدیث مبارکہ کو رکھا ہے. تو بس جب ہم اس حدیث مبارکہ کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے. اور بھی دوسری بات, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ بہت منفرد ہو, بہت یونیک ہو, اور اس میں کوالٹی اور میٹیریل کو بہت ہی ہم ترجیحات دیتے ہیں. اور پورا ایک QC کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو چیزوں کو چیک کرتا ہے, اور پھر دین فائنلی وہ چیز تیار ہوتی ہے. تو الحمدللہ بس اس حدیث مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اچھا بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ بس مزید بہتر کرے. مزید ہم لوگ ابھی کچھ جدید چیزوں پر کام کر رہے ہیں, انٹیریئر کے حوالے سے, ڈیزائننگ کے حوالے سے, کہ کیسے چیزوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو انشاءاللہ ان قریب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, تو انشاءاللہ. اچھا, میں یہ چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ WCI جو آپ کی کمپنی ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ بتائیں, اور کب سے آپ کا اس کمپنی کا قیام ہوا, اور کیا کیا خدمات آپ انجام دے رہے ہیں, عوام کو کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں, اور آپ کو اپروچ کس طرح سے کیا جائے. گزشتہ تقریباً 4 سالوں سے کمپنی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے ماشاءاللہ. اور ہماری کمپنی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ 1 ونڈو سروسز جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں آرکیٹیکچرل پلاننگ ہو گئی ہے, کنسٹرکشن ہو گئی ہے, اور دین انٹیریئر ہو گیا ہے. لیکن جب کوئی بھی گھر بنتا ہے تو بیسیکلی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے ہم آرکیٹیکچرل پلاننگ کو مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایگزیکیوشن یا کنسٹرکشن کا پروسیس آتا ہے. تو وہ بھی ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے جس میں ہم کنسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ وغیرہ کرتے ہیں. اور دین پھر فائنلی انٹیریئر ڈیزائننگ کا جو اسکوپ ہوتا ہے, اس میں بھی تمام تر چیزیں ہیں. ہمارا اپنا اسٹوڈیو ہے جہاں پر تمام تر ڈیزائننگ ہوتی ہے, اور پوری اس کی ٹیم ہے, ایکسپیرینس اور اسکل پرسن ہے ہمارے پاس. تو اس میں ہم تک یہ تمام تر چیزیں دیتے ہیں, جس میں انٹیریئر, کنسٹرکشن, فرنیچر اور ونڈو سروسز ہماری ہوتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا غالب بھائی, آپ کی جانب آتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے
سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے غالب بھائی آپ کی ماشاءاللہ کمال کر دیا غالب بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے وسیع خان صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید دوران وقفہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف مذہبی شخصیت علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ مفتی صاحب جیسا کہ میں نے بیان کیا شروع میں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے غزوہ بدر ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں غزوہ بدر کے حوالے سے شہدائے بدر کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رو صاحب یہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان میں باقاعدہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اکرم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی جوان مردی کے ساتھ بڑی تابعداری کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ شرکت فرمائی اچھا اس غزوے سے پہلے یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر کیونکہ وصلح خیر صلح کی خاطر اور ان کافروں کے ستائے جانے کی وجہ سے رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی بات خالی ہجرت پر ختم نہیں ہوئی جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو یہ کفار پھر بھی بدماشیاں کرتے تھے بات گھروں تک پہنچ گئی صحابہ اکرام کے گھروں سے جا کے بکریاں اور دیگر مال چرا لیا کرتے تھے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ان لوگوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے تو تم اس کا دفاع کرو اس کو روکو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان جو ہے بزدل نہیں ہیں ہم صلح پسند ضرور ہیں وصلح خیر کیونکہ صلح میں اور بزدلی میں بہت فرق ہے اچھا جب انہوں نے اس کو روکنا چاہا تو ابو سفیان بڑا چلاک تھا تو وہ باقاعدہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ اپنا لشکر لے کر اپنا سامان لے کر اپنی منزل تک پہنچ گیا اور اس نے ابو جہل کو یہ پیغام پہنچوا دیا کہ میں بچ گیا ہوں میں خیر خیریت سے آ گیا ہوں ابو جہل بدبخت نے یہ کہا کہ آج ہم نے اسلام کا نام ہی ختم کرنا ہے آج ہم نے مسلمانوں کا نام ہی ختم کرنا ہے جب رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ آپ کا کیا مشورہ ہے تعداد ہے 313 اس 313 کی تعداد میں 6 زیریں ہیں اور 8 تلواریں ہیں اور صرف 2 گھوڑے ہیں اور مقابلے میں کافر ہیں 1000 کافر ہیں اور ان کے پاس جو 100 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں اور کثیر تعداد میں سامان حرب و آلات ہیں اور میرے آقا نے ان کو فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم آ گیا ہے تو ہم آپ کے حکم کے مطابق جو ہے جانے کے لیے تیار ہیں اچھا جب صحابہ اکرام کا یہ لشکر 313 کی تعداد میں جانے لگا تو مدینہ میں عیسائیوں نے دکانوں پہ بیٹھ کر دکانوں کے باہر منہ نکال کر یہ کہا کہ مسلمانوں تم اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہو تمہیں کس کا سہارا ہے نہ تمہارے پاس کوئی سامان ہے نہ تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر ہمیں تو آسرا ہے فقط کالی کملی والے پر
اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جب صحابہ کرام جانے لگے اتنے مختصر سی تعداد میں، لیکن ان کے جذبے زندہ تھے، ان کا عشق رسول زندہ تھا، ان کے اسلام سے محبت زندہ تھی۔ اور اس دن کو، یہ جو یوم فرقان ہے 2 ہجری بروز جمعہ 17 رمضان مبارک کو یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اور اس واقعے کو قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 اس کے سورۃ الانفال ہے، سورۃ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ قرآن نے کہا کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اس دن کو ہم نے فرقان بنایا، یعنی حق اور باطل میں فرق۔ باوالا تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے زرقانی علی المواہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260، اور معجم کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 133، اور اسی طرح مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 اور حدیث نمبر 11377 پہ یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام اتنے مختصر سے لشکر کو لے کر جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کو تقریر کی، آپ نے ان کو خطبہ دیا اور رات کو دعا کرتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر جب صبح ہوئی نا، سیرت حلبیہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 212 پہ یہ بات موجود ہے، رسول اللہ نے ان کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اب کیا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، ہماری جانیں اگر کٹ بھی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہماری جانیں چلی بھی جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جو ہمیں توکل خدا سکھاتا ہے، غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جو ہمیں عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے، غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جو ہمیں جواں مردی اور جذبہ سکھاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو صرف امن کا درس دیتا ہے، حالانکہ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو 15 سال تک رسول اللہ نے کسی جنگ کی کوئی اجازت نہیں دی، کسی جنگ کی کوئی جب ان کی بدماشیاں دیکھیں حضور نے فرمایا کہ ہم امن پسند ضرور ہیں، لیکن جب بات ہمارے عزت تک پہنچ جاتی ہے، ہمارے گھروں تک آ جاتی ہے، تو پھر اسلام کا ایک شخص بھی اگر مسلمان نبی کا غلام میدان عمل میں آ جاتا ہے تو فرمایا وہ 1000 پر بھاری ہوتا ہے۔ اور جب 313 کی تعداد وہاں پر گئی تو انہوں نے کفار کو ختم کیا۔ ایک رات قبل حضور رسول اللہ گیا، مسلم صفحہ 759 پہ یہ بات موجود ہے، حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، اس جگہ پہ یہ فلاں مرے گا، اس جگہ پہ فلاں مرے گا۔ جب صبح ہوئی صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جن جن جگہوں پر مصطفیٰ نے لکیریں کھینچی تھی ان جگہوں سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کسی کافر نے تجاوز نہیں کیا تھا۔ اس سے کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان۔ کیا بات ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہو رہے ہیں، تارک قرآن ہو کر، ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر اسلام کی فقیہ تھی، ان کے اندر اسلام تھا، اور ٹھیک ہے نا، ان کا جذبہ یہ تھا کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا، جب بات اسلام کے خلاف آ گئے تو بات ختم، جب بات مصطفیٰ کے حکم کے آ گئے تو بات ختم۔ اور میرے آقا کا جب حکم آیا تو صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا کہ تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں عشق مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے، طاقتیں نہیں دیکھی جاتی، میدان عمل میں آنا تمہارا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے آ کر دعا مانگی مالک مدد فرمانا، میرے پاس بھائی یہی لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے نا تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اس مدد کی بات آئی جب توکل ہو، جب جواں مردی ہو، جب بھروسہ خدا پر ہو، جب ڈر صرف خدا کا ہو۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 124 125 گواہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ ساری مدد آگے پہلے 5000 آئے، پھر 3000 فرشتے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کافر کو بھی مارنے کا ارادہ کرتے تھے نا تو ہمارا ہاتھ ابھی اٹھتا نہیں تھا، ان کی گردنیں پہلے سے سر تن سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ یہ جذبے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی۔ اشرف محمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ بات ساری ابھی حضرت صاحب نے جیسے کہا کہ ایمان افروز والی بات یہ ہے، ہمارا یقین جو ہے نا وہ بظاہر تو لفظوں میں تو ہم بہت زیادہ نظر آتے ہیں، عملاً ہم زیرو ہیں نا، سب ہماری عمل کے معاملے میں ہمارا وہ رویہ وہ بات ایمان میں نظر نہیں آتی۔ تو بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اس طاقت میں آ جائیں، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو یہ 3000 ہوں، 1 لاکھ ہوں، 1 کروڑ ہو۔ ابھی افغان کی جنگ تھی، ابھی ایسے فلسطین کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ بیچارے پتھر لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں اور سامنے وہ فوجی جو ہے وہ پسٹل اور رائفلیں لے کے، وہ میزائل لے کے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے جذبے سے جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہمارا جذبہ ہے ہم مسلمانوں کا کہاں گیا؟ ہم بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم غلامی میں جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں عیش و عشرت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمیں عادت ہو گئی ہے۔
تو اس سے اللہ بچائے اور ہمیں وہ آمین۔ عمل کرنے کی توفیق عطا اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے۔ آمین۔ کشمیر اور جی، بالکل۔ فلسطین دونوں مسلمانوں کا جو ہے سلسلہ اللہ میں کرم و فضل کرے جی۔ آمین آمین۔ آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اسپانسرز کا، جن میں شامل ہے کاروان اسلامی، سمر رس بنانے والے ہربین کمپنی، اور لغاری بوتیک، رحمانی پرفیومز اور ایمس مارکیٹنگ کمپنی۔ آپ سے اجازت لینے سے قبل میں پروگرام میں شامل کروں گا بلال بھائی کی خوبصورت آواز میں ایک کلام۔ جی بلال بھائی۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی نبی الکریم، فما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کریم، رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں آپ ہمارا ایک پروگرام دیکھتے ہیں بزم ثناگر، اور بزم ثناگر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ۔ آج بھی آپ سب کے درمیان ہم موجود ہیں، اور ہمارے نعت خوانی کے نئے نام آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے ان کو، اور یقیناً بےحد پسند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں کہ نعت خوانی کی دنیا میں جو نئے نام ہمارے درمیان آج موجود ہیں، ماشاءاللہ ہماری پہلی مہمان شخصیت ہیں علیشہ مہک صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دوسری مہمان شخصیت سید فرحان شاہ صاحب۔ السلام علیکم، آپ بھی ٹھیک ہوں گے یقیناً۔ سید اشر قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بلال صادق صاحب موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ حسان رضا صاحب موجود ہیں۔ ان سب کو آپ یقیناً ان کی خوبصورت آوازوں میں ہدیہ نعت کا نذرانہ سنیں گے۔ میں اس بزم کا آغاز کروں گی انشاءاللہ تعالی علیشہ مہک کی خوبصورت آواز میں کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ ہینڈ مائک کدھر ہے؟ ان کو دیجیے گا۔ مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت، مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، کہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں
اور روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تھیں علیشہ مہک صاحبہ، اپنی پیاری آواز میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے۔ میں سید فرحان شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید فرحان شاہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور واقعی یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم سب ثناخوان رسول ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں سید اشرف قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ملک کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا کا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ملک کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ
کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری شباب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی تربتیں جو جہاں میں لاکھوں ہی تربتیں جو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حسان رضا سے ملتمس ہوں کہ ہدیانات کا نذرانہ پیش کیجیے. کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جانگی یہی بھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دوغانگی بھلا والعلا بے کمال ہی بلغ العلا بے کمال ہی کاشف. ماشاءاللہ ہمارے درمیان بلال صادق صاحب موجود ہیں. ان سے ہم یقیناً نعت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. یقیناً آپ ہمارا پروگرام روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اپنے رائے آگاہ سے ضرور کیجیے گا ہم سب کو، اور ہم ان سے سنتے ہیں بلال صادق سے نعت. جی صادق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.